बबूल के कांटे। रात बूढ़ी हो चुकी थी जब मैं उन गलियों में दाखिल हुआ जहां मैंने अपने बचपन को जवान किया था। 12 साल। उफ, 12 साल हो गए मुझे यहाँ से गए हुए। सड़क पर बिजली के खंभे साकित खड़े थे। उनके टिमटिमाते जर्द रू कुमकुमों से बस इतनी ही रोशनी फूट रही थी कि आदमी अंधेरे में खंभों से टकरा न जाए। रिक्शा कस्बाती सड़क पर धीरे धीरे रेंग रहा था। सुबह होने में अभी देर थी। आसमान आहिस्ता आहिस्ता सितारों से बेनियाज हो रहा था। आसमान की जड़ों से उगी हुई सुबह काजिब की धुंधली धुंधली सफ़ेदी सड़क के खंभों की रोशनी से मिलकर भी इतना उजाला नहीं जुटा सकी थी कि मैं दुकानों और मकानों में उस तब्दीली का अंदाज़ा कर सकूं जिसका नक्शा अपने जहन पर बनाए हुए मैं आज 12 साल बाद लंदन से वापस आ रहा हूं। दुकानें पुख्ता और कुशादा हो चुकी होंगी, मकानात खूबसूरत और दिलकश हो गए होंगे। एक दिन किसी हिंदुस्तानी अखबार में पढ़ा था कि कस्बे में एक बैंक की शाख भी कायम हो गई है। मालूम नहीं उसकी इमारत किस मोहल्ले में है। इस अंधेरे में तो कुछ भी नज़र नहीं आता। सुबह नाश्ता करने के बाद कस्बे भर में घूमूंगा। बड़े चौराहे पर रिक्शा आ चुका है। किधर चलना है बाबूजी? रिक्शा वाला मुझसे पूछ रहा है। मैंने स्टेशन पर तुम्हें बताया था कि बड़े चौक जाना है, क्या भूल गए? नहीं बाबूजी, मुझे ना मालूम बड़ा चौक किधर है। तो तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताया था? आप किसी दूसरे रिक्शे में जो बैठ जाते। रिक्शा वाले अब भी वैसे ही गरीब हैं जैसे 12 साल पहले थे, लेकिन 12 साल पहले बड़े चौक का पता ज़रूर मालूम होता था। बड़ा चौक, हबीब मियाँ का बड़ा चौक, जिसके फाटक पर गिरदो नवाह के तमाम देहातों की लीखें आकर रुकती थीं। वो बड़ा चौक जिसमें दाखिल होते वक्त लोग अपनी इज्जत बाहर रख जाते हैं, और इस रिक्शे वाले को बड़ा चौक का पता नहीं मालूम। मुझे अजीब सी जिल्लत और शर्मिंदगी महसूस हुई। बाएं मोड़ लो, मैं रिक्शा वाले से कहता हूँ। अब रिक्शा बड़े चौक के सामने खड़ा है। मेरी उंगलियां जेब में नोट टटोल रही हैं और निगाहें उस जगह को तलाश कर रही हैं जहां बड़े चौक का फाटक हुआ करता था। मुंशी चचा से मैंने अपने बचपन में सुना था कि हमारे घर का फाटक इतना ऊंचा है कि हौदे समेत हाथी निकल सकता है। रात ने आखिरी हिचकी ली और सवेरे की धुंधली फीकी फीकी रोशनी में मैंने बार बार देखा और फिर सोचा कि अगर मेरी आंखें मुझे फरेब नहीं दे रही हैं और यही मेरा बड़ा चौक है, तो आज इस फाटक में से एक नहीं, तले ऊपर 10 हाथी हौदे समेत निकल सकते हैं। ऐ खुदा, ये 12 साल का अरसा इतने बड़े फाटक को कितनी आसानी से निकल गया। आज तो यहाँ सिर्फ वो दीवारें शिकस्तगी का लिबादा ओढ़े खड़ी हैं जिनमें वो फाटक जकड़ा हुआ करता था। बाबूजी, देर हो रही है। रिक्शा वाला मुझे घूर रहा है। मैंने उसे 2 रुपए का नोट पकड़ा दिया। नोट जेब में रखकर सीटी बजाता हुआ वो चला गया। मैंने अटैची उठाई और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मुंशी चचा, तुम ड्योढ़ी में सो रहे होगे। मैं अभी तुम्हें जगाऊंगा और तुम्हारे मुंह पर हाथ रखूंगा कि मालूम नहीं 12 बरस बाद मुझे अचानक देखकर तुम कितनी देर तक दुआओं का वजीफा पढ़ो। क्योंकि मुझे ये पूछने की जल्दी है कि शीशम का वो मजबूत फाटक कहाँ चला गया जिसमें से हौदे समेत हाथी निकल जाते थे। और तुमसे ये भी पूछना है कि रिक्शा वाले ने रुपए लेकर मुझे सलाम क्यों नहीं किया, कि 12 बरस पहले तो ये सामान उठाकर घर के दरवाजे तक लाते थे। और मुंशी चचा, ये भी बता दो कि 12 बरस में इतना बड़ा कौन सा इनकलाब आ गया कि रिक्शा वाले बड़े चौक का पता भूल गए। मैं ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। ड्योढ़ी खामोश थी और तारीक भी। मैं संभल संभल कर कदम बढ़ा रहा हूँ कि मुंशी चचा के पलंग से न टकरा जाऊँ। और जब इसी तरह अंदरूनी दरवाजे तक पहुँच गया और मुंशी चचा का पलंग नहीं मिला तो मेरे जहन में लातादाद केचुए रेंग गए। क्या मुंशी चचा तुम मर गए, या तुम भी फाटक की तरह बड़े चौक से निकल कर कहीं चले गए हो? कौन है दरवाजे में? कौन है भई? अंदर से वो आवाज़ आई जिसे सुनकर मुंशी चचा सोते में ख्वाब देखना भूल जाते थे। मैं घर में दाखिल हो रहा हूँ। सब कुछ वैसा ही है।
ویسی ہی اونچی اونچی دیواریں، وہی لمبا چوڑا آنگن۔ اتنے دنوں میں کچھ بھی نہیں بدلا، لیکن سامنے کھڑا ہوا یہ شخص بہت بدل گیا ہے۔ اس شخص کی خوبصورت کھچڑی داڑھی بالکل براق ہو گئی ہے۔ میں سامنے کھڑے اس شخص سے، حبیب احمد میاں سے، اپنے باپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا فربا جسم اور صاف ستھرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ یہ آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے میلے کچیلے کپڑے بدن پر اٹھائے کیوں کھڑے ہیں؟ اور یہ کہ منشی چچا ڈیوڑی میں کیوں نہیں ہیں؟ اور نہ جانے کیا کیا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری زبان پتھر کی ہو گئی ہے۔ میرے باپ کے ہاتھ، جن کی انگلیوں کے ایک اشارے میں کھیت دوڑتے ہوئے ایک کسان سے دوسرے کسان کے پاس چلے جاتے تھے، وہ ہاتھ جن کی ایک جنبش سے ایک کسان روتا تھا، دوسرا ہنستا تھا، آج وہی شفیق ہاتھ میرے کاندھوں پہ کانپ رہے ہیں، اور وہ بارعب آنکھیں جنہیں دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو جاتے تھے، آج آنسوؤں سے نم ہیں۔ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا آج، 12 برس بعد واپس آ رہے ہو اختر میاں۔ اور میں ان کے کاندھوں سے لگ کر ساکت ہو گیا، جیسے میرے بدن میں حرکت نام کی چیز ہی نہ ہو۔ اور جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے گھر میں اتنی حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں، اور مجھے اتنا تعجب ہوا کہ پہلی بار لندن میں قدم رکھ کر لندن جیسے عظیم الشان شہر کو دیکھ کر بھی نہیں ہوا تھا۔ آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں کے غرارے میں پیوند بھی لگ سکتا ہے۔ صدر دالان میں جہازی پلنگ پر دوسری طرف منہ کیے لیٹے ہوئے ابا نے بتایا کہ منشی چچا کو ملازمت سے اس لیے نکال دیا کہ وہ بہت بدمزاج اور بدزبان ہو گئے تھے، اور مجھے اپنے گھر کا سب سے وفادار ملازم منشی چچا یاد آ گیا۔ جب وہ باتیں کرتا تھا تو یتیم بچوں کو اپنے باپ یاد آ جاتے تھے، اور بد مزاجی اور بد زبانی سے وہ اتنا ہی ناواقف تھا جتنا لندن میں رہ کر میں اپنے گھر کے حالات سے بے خبر ہو گیا تھا۔ ابا بتا رہے ہیں کہ پھاٹک کے دروازوں کو دیمک چاٹ گئی تھی، نکال کر ایندھن کے کام میں لے آئے گئے، اور میرے ذہن میں دیمکیں رینگنے لگیں۔ مجھے لندن کے قیام کے آخری دن یاد آ گئے۔ واپسی کے کرائے کے لیے کچھ روپے کم پڑ رہے تھے، ابا کو مطلع کیا تھا، اور چند روز بعد 1000 روپے کا بینک ڈرافٹ آ گیا تھا۔ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں نے بجلی اس لیے کٹوا دی کہ تیز روشنی میری آنکھوں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ میرا دل چاہا کہ کہوں کہ ابا، آپ تو نیلے اور ہرے بلبوں کا مصرف بھی جانتے تھے، جن سے صرف دھیمی دھیمی روشنی پھوٹتی ہے جو آنکھوں کو صرف سکون اور ٹھنڈک بخشتی ہے۔ لیکن میں چپ ہوں۔ مجھے کل کی شام یاد آ رہی ہے، جب میں ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرے گھر میں داخل ہوتے ہی تمام بلب روشن کر دیے جائیں گے تاکہ اماں مجھے غور سے دیکھ سکیں کہ پردیس نے میرے بدن کا کتنا گوشت کھا لیا اور فیشن نے میرے سر پر کتنے بالوں کا اضافہ کیا۔ اب تو صرف یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک خواب سا دیکھا تھا۔ میں نے اٹیچی سے شال نکال کر بہن کے سر پر ڈالی تو پہلے وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر ہمک کر مسکرائی، اور پھر بوڑھوں کی طرح خاموش ہو کر سنجیدہ ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ ابا مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دیں کہ اب وہ حبیب احمد میاں سے صرف حبیب احمد رہ گئے ہیں۔ وہ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ زمینداری ختم ہو جانے کے بعد وہ تمام رونقیں رخصت ہو گئیں جن کی گود میں ان کے اکلوتے لڑکے نے پاؤں پھیلائے تھے۔ تم دلی میں کیوں رک گئے تھے؟ ابا پوچھ رہے ہیں۔ ملازمت کے معاملات طے ہو رہے تھے۔ مجھے ملازمت مل گئی ہے، 1500 روپے تنخواہ ہوگی۔ میں ان کی دھندلی دھندلی آنکھوں میں چمک تلاش کر رہا ہوں جو اولاد کی ملازمت کی خبر سن کر باپ کی آنکھوں میں سج اٹھتی ہے۔ خدا تمہیں ملازمت مبارک کرے۔ بس ابا، اتنی ہی مسرت؟ جائیے بھاگ کر اماں کو بتائیے کہ ان کے بیٹے کو 1500 روپے کی ملازمت مل گئی ہے۔ پھر سنہرے دنوں کے خواب میں ڈوب جائیے۔ صرف رسمی سی مبارکباد دے کر خاموش نہ ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں، لیکن زبان پر اعتبار ہو تو کہوں۔ تو تمہارا مستقل قیام دلی میں ہی رہے گا؟ جی ہاں، وہیں پوسٹنگ ہوئی ہے۔ خدا کا شکر ہے۔ ابا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میرے دلی کے قیام سے بہت خوش ہیں۔
تاکہ میں یہاں کی زندگی کو یکسر بھول جاؤں؟ میں سب سمجھ رہا ہوں ابا، سب کچھ۔ دوسرے دن ابا نے بتایا مجھ سے للتا پرساد ملنے آیا تھا۔ تمہارے آنے کے متعلق میں نے بتایا۔ بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ ملاؤ۔ دیوان خانے میں ٹھاکر چچا مجھے بیٹھے گھور رہے ہیں، شاید یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ کل سے لے کر آج تک میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں، کتنا لٹ گیا ہوں۔ ٹھاکر چچا، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں، یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ کیا تمہیں لندن میں اطلاع نہیں ملی کہ زمینداری ختم ہو گئی؟ ہاں چچا، معلوم ہوا تھا، اخباروں میں پڑھا تھا، لیکن ابا کے خطوط میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھتا تھا سب کام ویسا ہی چل رہا ہے۔ تازہ تازہ غم ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہو۔ ہم لوگ تو رو دھو کر صبر کر چکے، تم بھی دل چھوٹا نہ کرو۔ اور سنا ہے تمہیں تو آتے ہی نوکری مل گئی، تمہیں کیا فکر ہے؟ فکر کی بات نہیں چچا، ماں باپ اور بہن اب بھی اسی شان سے زندگی گزاریں گے، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے۔ لیکن ویکن چھوڑو، میں بھی جانتا ہوں کہ تمہیں غم کس چیز کا ہے۔ میں بھی تو وہی دکھ لیے بیٹھا ہوں۔ کھانے پینے بھر کا تو بھگوان نے سبھی کو دے رکھا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ حبیب میاں کو سہارا دو اور سب کچھ بھول جاؤ۔ ٹھاکر چچا چلے گئے۔ ان کی گفتگو کرنے کے بعد مجھے کچھ ڈھارس ملی۔ زمینداری ختم ہونا تھی سو ختم ہو گئی، ہاتھ تو سلامت ہے، اور زندگی بہرحال کاٹ کر نہیں جی کر گزارنی ہے۔ ایک دو روز کے بعد دلی چلا جاؤں گا اور پھر سب کو وہیں بلا لوں گا۔ گھر کے اندر آیا تو لگا جیسے ابا کی سفید داڑھی کی جگہ وہ خوبصورت سیاہ داڑھی آ گئی ہے۔ اماں کا غرارہ بہت قیمتی محسوس ہوا۔ بہن کی آنکھوں میں بچپن کی معصوم مسرت تیرتی ہوئی نظر آئی۔ سب فراڈ تھی یہ زمینداری، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کی زندگی۔ بلا وجہ گھبرا گیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے اتنی لمبی چوڑی زندگی میں اگر ایک معمولی سا واقعہ پیش آ گیا تو؟ زندگی اب بھی ویسی ہی بھاگ دوڑ رہی ہے۔ زمینداری ہوتی تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے، مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچا تو کچھ اطمینان سا محسوس ہوا۔ فضا میں ہر طرف سفید رنگ کے کبوتر اڑتے نظر آئے۔ شام ہو گئی ہے اور میں کھیل کے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ فٹ بال ہو رہی ہے اور لڑکے چاروں طرف بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ 22 کھلاڑی اور ایک گیند، کس کس کو ملے؟ یہ میں 12 سال پہلے بھی سوچتا تھا، جب یہ کھیل کا میدان میرے قدموں کے نیچے بھاگتا تھا، جب ہم عمر لڑکے کھیل ہی کھیل میں ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے تو ایک دوسرے کو دھکیل دھکیل کر ببول کے ان درختوں کے پاس لے آتے تھے جو میدان کے کنارے کنارے ایسے کھڑے ہیں جیسے فٹ بال کی ٹیم میدان میں اترنے کے انتظار میں کھڑی ہو، اور پھر لڑکے ایک دوسرے کو ببول کے درختوں میں دھکا دے دیتے تھے اور لڑکوں کے بدن ببول کے کانٹوں سے لہو لہان ہو جاتے تھے، اور پھر گیمز ٹیچر ماسٹر سوبھا رام سب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور بید نکال کر ایک طرف سے پیٹنا شروع کر دیتے۔ معلوم نہیں مجھے بیچ میں کیوں چھوڑ جاتے تھے، بس میں تو یہی دیکھتا کہ میرے بائیں طرف کے لڑکے کو پیٹتے پیٹتے ایک دم زور زور گالیاں بکتے ہوئے میرے دائیں طرف کے لڑکے کے بدن کو دھننا شروع کر دیتے تھے، اور ان کی گالیوں کے شور میں شاید لڑکے بھول جاتے کہ وہ مجھے پیٹنا بھول گئے ہیں۔ لیکن تھوڑے ہی دن بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کیوں نہیں پیٹتے ہیں۔ ایک دن شفیق جب مار کھا کر رو رہا تھا تو اس نے کہا تھا، یار ہم بھی اگر تمہاری طرح زمیندار کے لڑکے ہوتے تو مار سے بچ جایا کرتے۔ اور تبھی مجھے احساس ہوا تھا کہ کوئی مجھے دھکیل کر ببول کے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں کرتا۔ میں اس سے پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت اور بہادری سے بچ جاتا ہوں۔ کسی اناڑی لڑکے کی ٹھوکر سے نکلی ہوئی گیند میدان سے باہر آ کر میری ٹانگوں سے ٹکرائی اور میں 12 برس پہلے کے کھیل میدان سے آج کے کھیل کے میدان میں واپس آ گیا۔ میں نے گیند روک لی، تلوؤں میں کھجلی مچ رہی ہے، ایک زوردار کک لگانے کو دل چاہ رہا ہے۔ ماسٹر سوبھا رام میرے سامنے کھڑے ہیں، وہی ورزشی جسم اور ویسی ہی کڑکتی ہوئی سیاہ مونچھیں جو تھوڑی دیر بعد غروب ہونے والے سورج کی زرد روشنی میں کچھ زیادہ چمک رہی تھی۔ یہ گیند ادھر دے دیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کھیل رہے ہیں؟
میدان کے کنارے کنارے کھڑے ہوئے ببول کے درخت اپنے نکیلے کانٹوں سمیت جیسے بھرا مارے میری طرف چلے آ رہے ہوں۔ کیا ماسٹر سوبھا رام مجھے بھول گئے؟ میں سوچ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اختر ہوں ماسٹر صاحب، اختر میاں، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ میں انہیں 12 سال پرانے ان کے ایک شاگرد کے متعلق بتا رہا ہوں۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، میں آپ کو بھولا نہیں۔ آپ کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ میں تو آپ کو صرف جب بھولتا تھا جب لڑکوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سزا دیتا تھا۔ یہ ماسٹر سوبھا رام بول رہے ہیں۔ کتنی زہریلی مسکراہٹ ہے اس وقت ان کے چہرے پر۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے ماسٹر سوبھا رام کے ہونٹوں نے کئی بار اپنی کمانیں کھینچیں اور کئی دفعہ زہر میں بجھے تیروں کی طرح ان کی مسکراہٹ میرے بدن میں جگہ جگہ گڑ گئی۔ ببول کے درخت نوکیلے اور چمکیلے کانٹوں سمیت میری طرف بڑھ رہے ہیں مجھے دبوچنے کے لیے۔ وہ سارا سکون، وہ ساری خوشیاں جو تھوڑی دیر پہلے مجھے نصیب تھیں، اس ایک مسکراہٹ نے ان سب کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں آہستہ آہستہ پست ہو رہا ہوں اور مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں میدان میں کھڑا ٹیم بنا رہا ہوں، میں فاؤل پہ فاؤل کرتا جا رہا ہوں اور ماسٹر سوبھا رام جیسے سیٹی بجانا بھول گئے ہوں۔ لڑکے لائن میں کھڑے پٹ رہے ہیں اور ماسٹر سوبھا رام کا ڈنڈا میرے بائیں طرف کے لڑکے سے دائیں طرف کے لڑکے پر آ گیا ہے۔ ماسٹر سوبھا رام، کیا آج ان تمام باتوں کا گن گن کر بدلہ لیا جا رہا ہے، اور بدلہ بھی مجھ سے؟ میں تو آپ کا شاگرد ہوں، مجھ سے کیسا بدلہ، مجھ سے کیسا انتقام؟ اس کھیل میں ایک دوسرے سے ذاتی پرخاش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ٹیم دوسری ٹیم سے لڑتی ہے، کسی کی ذاتی لڑائی نہیں ہوتی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے ماسٹر سوبھا رام لڑکوں کو کھیل کا طریقہ بتانے کی آڑ میں اپنے رویے کی صفائی پیش کر رہے ہوں۔ ماسٹر صاحب، میں ان سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ اف، کتنا طنز ہے ان کی آواز میں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں گیند میں ایک کک لگا دوں؟ برسوں بعد فٹ بال ہوتے دیکھی یہ دل چاہ رہا ہے۔ میں ان سے اپنے بیتے دنوں کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ جی ہاں، شوق سے۔ آپ کو بھلا کون روک سکتا ہے، اور اگر منع بھی کر دوں تو آپ 10 گیندیں خرید کر 10 ٹھوکریں لگا سکتے ہیں۔ آخر کو آپ زمیندار تھے نا یہاں کے۔ کیوں اختر میاں، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں فٹ بال میں کک لگائے بغیر واپس مڑ گیا ہوں۔ زمیندار تھے آپ یہاں کے؟ زمیندار۔ لڑکوں کے قہقہوں کو چیرتی ہوئی ماسٹر سوبھا رام کی آواز نے پیچھے سے میرے کانوں پر پتھر مارا۔ میں رک گیا ہوں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں، سورج ڈوب چکا تھا اور شفق کی سرخ روشنی میں چمکتی ہوئی سیاہ مونچھوں پر ماسٹر سوبھا رام ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ببول کے درخت جن سے آج تک کوئی لڑکا مجھے زخمی نہیں کر سکا تھا، وہی ببول کے درخت شفق کی سرخی کے سائے میں آج اپنے تمام کانٹوں کی نوکیں مجھے چمکا چمکا کر دکھا رہے تھے۔ میں نے ماسٹر سوبھا رام کے چہرے پر آنکھیں گاڑی، ان کی انگلیوں کی حرکت ان کی مونچھوں پر مزید تیز ہو گئی، اور زندگی میں پہلی بار آج میں نے ببول کے کانٹوں کی چبھن کو محسوس کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ان کی مونچھوں کے کڑکڑاتے ہوئے سیاہ بال ببول کے کانٹوں کا روپ دھار کر میرے بدن، میرے چہرے اور میری آنکھوں میں بری طرح گھس گئے ہوں۔